Hello and welcome you all in this book reading session. Today we will discuss about a story of Jesus Christ. जी हाँ, हज़रत ईसा की आज एक स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं द बुक ऑफ रूमी से। और इस स्टोरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के वलियों के साथ, जो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं या उनका तमस्सुर उड़ाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक अनजान शख्स जो हज़रत ईसा के साथ कुछ मुकालमा करता है और उसका आउटलेट क्या होता है, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आएँ हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। जीसस एंड द स्केलेटन, हज़रत ईसा और एक ढांचा। जीसस हज़रत ईसा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीसस ऑफ नज़रत, रिलीजियस लीडर रिस्पेक्टेड इन द क्रिश्चियनिटी। हज़रत ईसा ऑफन ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। हज़रत ईसा जो है वो अमूमन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सफ़र किया करते थे। जैसे कि आपको पता है कि जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, सूफिया कराम होते हैं, नबी होते हैं, उनके अल्लाह ताला जो है उनको जो मैसेज देते हैं उनका काम होता है वो दूसरे इलाकों तक पहुंचाना। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। हज़रत ईसा भी जो है वो अक्सर औक़ात एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे ताकि वो अल्लाह ताला का जो काम है, जो तबलीग है, वो उसे कर सकें। वेरियस पीपल टेंडेड टू अकम्पनी हिम फॉर द पार्ट्स ऑफ हिज जर्नी। अब वो कहते हैं कि अकम्पनी करना, हमराह हो जाना, उनके साथ हो जाते थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो उनके सफ़र में उनके साथ मिल जाया करते थे, उनको कंपनी किया करते थे। ऑन वन ओकेजन, इसी तरह के एक सफ़र में, एज ही वॉज लिविंग इन अ स्मॉल विलेज, अ यंग मैन बिगन टू फॉलो हिम। अब वो कहते हैं कि इसी तरह जब एक वो सफ़र पे थे, एक जगह तबलीग करने एक गांव में गए, तो जब उस गांव से वो निकल रहे थे तो उनके साथ एक नौजवान शख्स भी जो है वो उनका पीछा करते हुए उनके साथ आ मिला। नॉट लॉन्गर आफ्टर दे हैड सेट आउट द यंग मैन स्पॉटेड द बोन्स ऑफ सम अनोनिमस क्रीचर इन द डिच। अब वो कहते हैं अनोनिमस का मतलब होता है नामालूम, गुमनाम किस्म की, अननेम्ड या नेमलेस। डिच हम लोग कहते हैं गड्ढे को, ट्रेंच को या ड्रेन को। अब ज़्यादा देर नहीं हुई थी उनको उस गांव से निकले हुए कि उस नौजवान लड़के ने एक गड्ढे के अंदर एक नामालूम मखलूक की हड्डियां पड़ी हुई देखी। हिज क्यूरोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, इंटरेस्ट को, इंक्वायरी को, वाज रेज, उसका तजस्सुस जो है वो बढ़ गया। रेज और राइज में क्या डिफरेंस होता है? राइज़ जो होता है वो ऑटोमेटिकली, जिसको किसी एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सन राइजेज़ इन द ईस्ट। लेकिन द फ्लैग वाज रेज्ड बाय द बॉयज़, काइंडली रेज्ड योर हैंड। रेज्ड हम लोग वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे किसी एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ रही हो, जहाँ पे किसी चीज़ के ज़रिए वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर हो रही हो, जैसे कि रेज योर हैंड, इसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, द फ्लैग वाज रेज्ड बाय द बॉयज़। अब आपको समझ आ गई होगी राइज और रेज में क्या डिफरेंस है। हिज क्यूरोसिटी वाज रेज, उसका तजस्सुस बढ़ चुका था। एंड बिलीविंग दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन अबैंडन्ड ह्यूमन स्केलेटन, और वो उसमें इस बात को वो समझ रहा था, बिलीव कर रहा था, थिंक कर रहा था कि ये किसी अबैंडन यानी किसी जो है वो वाइल्ड या किसी छोड़ दिए हुए इंसान का जो है वो स्केलेटन है, यानी किसी इंसान का जो है वो भटका हुआ कोई ऐसी जो है वो स्केलेटन पड़ा हुआ है। ही स्टार्टेड टू पोक द बोन्स विद हिज स्टिक, और वो कहते हैं वो उसे पोक करने यानी चुबाना शुरू कर दिया, प्रोड करना शुरू कर दिया, जोल्ट करना शुरू कर दिया कि अपनी स्टिक के साथ, यानी कि उसने उस स्टिक के साथ फोर्स कर रहा था, उसको मार रहा था, जिससे वो उन हड्डियों को देखते हुए वो ये समझ रहा था कि शायद ये इंसानी जिस्म के इंसानी ढांचा है। आर यू नॉट द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ही आस्क्ड जीसस। अब जब उसने ऐसे देखा ना गड्ढे के अंदर हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो उसने हज़रत ईसा से पूछा, क्या आप रूए ज़मीन पे सबसे अजीम अल्लाह के नबी में से नहीं हैं? ही आस्क्ड जीसस, उसने हज़रत ईसा से पूछा, देन यू मस्ट नो द सीक्रेट ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू द डेथ। और कहते हैं कि तो फिर तो आपको ये सीक्रेट, ये राज आपको लाजमी पता होगा कि कैसे जो है एक मुर्दा को ज़िंदगी बख्श सकते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको राज दिया है। आप में से हमारे वो व्यूवर्स जिनको ये नहीं पता, तो हम उन्हें बता देते हैं कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने ये भी एक जो है वो अपना मौजज़ा दिया था कि वो जो मुर्दा लोग हैं उनको ज़िंदा भी कर सकते थे। वो अल्लाह ताला के हुक्म से कुम बाइज़्निल्लाह कहते थे, और अल्लाह ताला ने उनको एक राज दिया हुआ था जिसके तहत वो मुर्दा लोगों को भी ज़िंदा कर सकते। ये मौजज़ा सिंपल लोगों को ये बताने के लिए था कि वो अल्लाह ताला के हकीकी नबी और रसूल हैं। तो यहाँ पे वो हज़रत ईसा से ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि कैसे जो मुर्दा लोग हैं उनको ज़िंदा किया जा सकता है। जिस इज़ इग्नोर्ड हिज कमेंट, हज़रत
عیسیٰ نے اس کے جو ہے اس کی اس بات کو بالکل اگنور کر دیا، یعنی اس کی بات کو اتنا نہیں سنا آپ نے. بٹ دا مین پرسسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، بار بار اس بات کو کیپ آن، اسی بات کو ریپیٹ کرنا. پلیز گریٹ پرافٹ ٹیچ می ہاؤ ٹو گیو لائف ٹو دیز یوز لیس بونس. اے عظیم پیغمبر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے میں ان یوز لیس بیکار قسم کی ہڈیوں کو زندگی بخش سکتا ہوں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو یہ معجزے دیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ معجزے کریں تاکہ جو لوگ ان پہ جو ہے وہ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی پیغمبر ہیں. اب وہ شخص ان سے یہ ریکویسٹ کرے کہ آپ مجھے یہ والا راز بتائیں نا کہ میں کیسے یہ بیکار کی ہڈیوں کو زندگی بخش سکتا ہوں، سو دیٹ آئی کین ٹو سے دیٹ آئی ہیو اکمپلش اے ورتھی ڈیڈ. تو پھر میں بھی یہ کہہ سکوں، اکمپلش کرنے کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، ایکسپرٹ ہونا، اسکلڈ ہونا. تو کہتا ہے کہ پھر میں بھی یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایک ورتھی ڈیڈ کیا، میں نے بھی زندگی میں کوئی عظیم کارنامہ کیا ہے. جیسس واز انوائڈ، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کافی زیادہ انوائڈ ہو رہے تھے، وہ کافی زیادہ اریٹیٹ ہو رہے تھے، وہ غصے میں آ رہے تھے. اینڈ کنٹینیو ٹو اگنور دا ینگ امبیسل. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ینگ امبیسل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کم عقل ہونا، بیوقوف ہونا، فولش ہونا یا اسٹوپڈ ہونا. انہوں نے اس نوجوان شخص کی جو کافی بیوقوفانہ باتیں کر رہا تھا اس کی باتوں کو اگنور کیا. بٹ دا مین ووڈنٹ ریلنٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے ٹیک دینا، ٹھیک ہے، لیکن چینج آف مائنڈ کر لیں. لیکن وہ شخص اپنے گھٹنے نہیں ٹیک رہا تھا، یعنی وہ اپنی بات پہ قائم تھا کہ مجھے یہ جو ہے آپ یہ طریقہ بتائیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتائیں کہ میں بھی جو ہے وہ مردہ لوگوں کو زندہ کر سکوں. اینڈ ریپیٹڈ ہز ریکویسٹ اگین اینڈ اگین، اور بار بار وہ ان سے یہی درخواست کر رہا تھا کہ آپ مجھے وہ راز بتائیں. جیسس واز بگننگ ٹو لوز ہز پیشنس. اب حضرت عیسیٰ جو ہے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا. اینڈ شیور انف ہی ایونچولی سنیپڈ، اور آخرکار انہوں نے اسے یہ جواب دیا، بی کوائٹ، خاموش رہو، دس از نو ٹاسک فار اے فول. یہ ایک بیوقوف، یہ کم عقل لوگوں کے لیے یہ کام نہیں ہے. دس ورک ریکوائرز اے سول پیورر دین رین واٹر. اس کام کے لیے اس انسان کی جو روح ہے وہ بارش کے قطروں سے زیادہ پاکیزہ ہونی چاہیے. اے سیل مور سینٹینٹ دین اینجلز، اور فرشتوں سے زیادہ، سینٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے حساس ہونا، فیلنگ ہونا، لیونگ ہونا، کہ فرشتوں سے زیادہ وہ شخص حساس ہو، یعنی کہ یہ کام عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. You must live many holy lives before you can even be considered a candidate for such a job. اور تمہیں اس طرح کا کام، اس طرح کا میریکل کرنے کے سے پہلے بہت زیادہ ایسی پاکیزہ زندگیاں گزارنی پڑیں گی، تب جا کے آپ یہ ایسا کام کر سکتے ہیں. لیٹس جسٹ امیجن فار آرگیومنٹ سیک. اب وہ کہتے ہیں یہ آرگیومنٹ کا مطلب ہوتا ہے چلیں بات چیت کرنے کے لیے، کوئی دلیل کے لیے، ریزننگ کے لیے، لاجک کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یو فاؤنڈ اے سوٹیبل اسٹاف کہتے ہیں عصا کو، اسٹک کو یا کین کو. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک موضوع قسم کی، ایک سوٹیبل قسم کی لکڑی تو موجود ہے، بٹ ویئر ناؤ از موسیس ٹو اچیو دا میریکل. لیکن حضرت موسیٰ کہاں پہ ہیں جو یہ معجزہ کر سکیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز نبیوں کو، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو ایسے معجزات دیے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتے. جیسے کہ انہوں نے اسے مثال دے کے کہا کہ آپ کے پاس بھی اسٹک ہے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی اسٹک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل ایک معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ اسے میریکل کر کے، معجزہ کر کے دکھا سکتے تھے. تو اس کے لیے اس انسان کو پیور ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا لازمی ہے. جیسس ٹرائیڈ ہز بیسٹ. حضرت عیسیٰ نے اپنے ہر ممکن کوشش کی ٹو میک دا سمپلسٹ گریس، کہ سادہ ترین جو ہے وہ واقعے سے، سادہ ترین بات سے وہ اسے سمجھا سکیں، دا امپورٹنس آف دا ایشو، کہ وہ اس معاملے کی حساسیت اسے بتا سکتے ہیں. All right, since you think that I am not good enough to know the secret of the prayer, then you do it. اب وہ شخص نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کی بات پہ قائم رہا اور کہا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر میں یہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے پیور سول ہونے لازمی ہے، تو آپ یہ مجھے کر کے دیں. یو گیو دیز بونز لائف. آپ ان جو ہے وہ ہڈیوں کو زندہ کر کے دیں. ہی ریپیٹڈ ریلینٹنٹلی. اب وہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سخت طریقے سے، انفلیکسیبل طریقے سے وہ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا کہ اگر میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ مجھے زندہ کر کے بتائیں. اب یعنی کہ وہ بالکل جو ہے وہ کافی زیادہ ایروگینٹ وے میں وہ بات کرنے شروع ہوگا. اٹرلی پزلڈ. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے. جیسس ونڈرڈ وائی ہی از اپیرلی ایگو ریڈن. اب ایگو کہتے ہیں انا کو، سیلف اسٹیم کو. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ انا پرست شخص بار بار انہیں کیوں یہ بات کر رہا ہے. واز سو بینٹ آن برنگنگ دیز ڈیڈس
forsaken bones back to the life, کہ وہ بار بار یہ اس بات پہ کیوں انہیں پریشان کر رہا ہے کہ یہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے دیا جا سکے. He turned to the God. اب اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا خدا کے ساتھ ہر وقت کنیکشن رہتا ہے. تو انہوں نے He turned to God, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس واقعے کا کوئی حل انہیں بتایا جائے. Imploring him to ڈائیورج کا مطلب ہوتا ہے کوئی راز افشاں کیا جائے, ڈسکلوز کیا جائے, ریویل کیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی سبب بتائیں, کوئی مصلحت بتائیں, دا ریزن فار دس چیلنج. کہ اینڈ سون ہی ہرڈ دا وائس ان ہیڈ, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل انہیں بتایا جائے. اور پھر انہوں نے اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں یہ بات جو ہے آواز سنی. دا piteous always drive themselves into rueful state. اب پیٹیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ قابل رحم, پتھیٹک, پیٹیفل, کہ قابل رحم لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس طرح کی بات بار بار کرتے ہیں. always drives themselves into rueful state. اب rueful کا مطلب ہوتا ہے ناگوار, sorrowful یا remorseful, یعنی کہ ان کو جو ہے وہ رپلائی اس کا کیا آیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں قابل رحم ہوتے ہیں اور وہ یہ ناگوار جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. they plant seeds but sow thorns. وہ جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں لیکن وہاں پہ کانٹے اگتے ہیں. those who sow thorns have no place in the divine God. اب وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ کانٹے بوتے ہیں, دوسروں کے تکلیف دیتے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی جو ہے وہ ان کی اہمیت نہیں ہے. in their hands every rose will become a thorn. اور ان کے ہاتھوں میں ہر جو روز ہے, جو گلاب ہے, وہ بھی جو ہے وہ کانٹے بن جاتے ہیں. اب جہاں پہ وہ میٹافوریکلی یا سمبولیکلی اگر ہم لوگ بات کریں, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شاید دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ ان کی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں, اور ان سے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی مدد کریں گے یا کسی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. وہ لوگوں کو اریٹیٹ ہی کرتے ہیں. if they fail in beloved will turn into a venomous snake. اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک زہریلے سانپ بن جاتے ہیں. venomous کا مطلب ہوتا ہے ٹاکسک. for their spirit is dark. ان کی روح جو ہے وہ تاریک ہوتی ہے, سیاہ ہوتی ہے. and nasty کا مطلب ہوتا ہے غلیظ, گندا, unpleasant, یا اسے ہم disagreeable بھی کہہ سکتے ہیں. their talent is in creating poison. اور ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زہر جو ہے وہ پیدا کرنے میں ہی ہوتی ہے, یعنی یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہی ہوتی ہے. unlike the true alchemist who turns everything into a precious gold. جس طریقے سے جو الکیمسٹ ہوتا ہے, جو کیمیا گر ہوتا ہے, جو چارمر ہوتا ہے, وہ چیز کو ایک پریشیس گولڈ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسی طرح یہ ہر چیز کو ایک زہر میں تبدیل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. quite curious by now. اب حضرت عیسیٰ کو بھی بہت زیادہ تجسس ہو چکا تھا. جسے decided to fulfill the young man's demand. اور آپ نے سوچا کہ اس نوجوان شخص کی ڈیمانڈ کو, اس کی خواہش کو پورا کیا جائے. hoping to discover the purpose of this predicament. predicament کا مطلب ہوتا ہے مصیبت, mess یا difficulty that he found himself, جس مصیبت میں وہ پھنس چکے تھے, یعنی کہ وہ بندہ انہیں بار بار اریٹیٹ کر رہا تھا. in as well as ridding himself. rid کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا, تاکہ وہ اس کی چھٹکارا بھی پا سکیں. آف دا فیلوز ایکسپریٹنگ کمپنی. ایکسپریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اریٹیٹنگ کمپنی, کہ اس بندے کی جو ہے وہ اریٹیٹ کرنے والی جو ایک کمپنی ہے, مایوس کن کمپنی ہے, اس سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. thus he uttered the prayer to raise the dead. اور آپ نے پھر اس مردہ کو زندہ کرنے والی دعا پڑھی. and blew it on the shattered bones. اور آپ نے ان بکھری ہوئی ہڈیوں پر پھونک دیا. unbeckoned کا مطلب کیا ہوتا ہے لا علمی میں. unnamed یا mysteriously to the Jesus and the young half-wit. اور اس کم عقل نوجوان شخص کے لیے. the bones were not of these of men but of the fierce black lion. fierce کا مطلب ہوتا ہے wild, vicious. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی انسان کی ہڈیاں نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک کالے شیر کی, ایک خونخوار شیر کی ہڈیاں تھیں. in no time the lion raised from the dead. اور بنا کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے وہ شیر جو تھا وہ مردہ حالت سے زندہ ہوا. snap the young man's head off. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اس نوجوان شخص کا جو ہے وہ سر ہی الگ کر دیا. broke his arms and leg. اور اس کے جو ہاتھ ہے اور ٹانگیں اس کو توڑ دیا. and shredded his body. اب shred کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بکھیر دینا, بالکل پارا پارا کر دینا. اور اس نے اس کی جو جسم ہے اس کو الگ کر دیا, یعنی کہ اس شخص کو مار دیا. standing a few paces away. اب پیس کرنے کا مطلب
ہوتا ہے کچھ سٹیپس کچھ قدموں کے فاصلے پہ حضرت عیسیٰ جو کھڑے تھے، جیسس وٹنس دا اٹیک ان آ. اب آ کا مطلب ہوتا ہے تعجب، وانڈر، امیزمنٹ میں. حضرت عیسیٰ نے یہ سارا معاملہ جو ہے ایک دم سے تعجب میں دیکھا کہ کیسے ایک دم سے وہ شیر زندہ ہوا اور اس نے جو ہے وہ اس شخص کو کی گردن اڑا دی، اس کی ہڈیاں توڑ دی اور اس شخص کو مار دیا. کاشیسلی ہی اپروچ دا لائن، اور آپ اس شیر کی طرف مڑے، اس کی طرف گئے. وائی ڈڈ یو ٹیئر دس پور مین اپارٹ، ہی جسٹ میڈ می گیو یو بیک یور لائف. تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ اس نے تو مجھے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ تمہیں میں زندہ کروں. آئی ڈیسیمیٹڈ ہز باڈی. ڈیسیمیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، ختم کرنا، اینیلیٹ کرنا یا ڈسٹرائے کر دینا. میں نے اس شخص کو قتل کیا بیکاز ہی میڈ یو اینگری، کیونکہ اس نے آپ کو جو ہے غصہ دلا دیا تھا، آپ کو اینگری کر دیا تھا. او گریٹ پروفٹ، اے عظیم پیغمبر، سیٹ دا لائن اوبیڈینٹلی، اور اس نے بڑے زیادہ اوبیڈینٹ وے میں جو ہے یہ بات کی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا دل دکھاتے ہیں یا ان کو ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش جو ہے وہ اور ان پہ مصیبت بھی آتی ہے. دین وائی ڈونٹ یو ایٹ ہز فلیش انکوائرڈ جیسس. اور حضرت عیسیٰ نے پھر اسے یہ سوالیہ انداز میں پوچھا کہ تم نے اگر اسے مارا تو تم نے اس کا فلیش یعنی اس کا گوشت، اس کا جسم کیوں نہیں کھایا؟ اٹ از ناٹ مائی فیٹ، یہ میری قسمت میں نہیں تھا، ٹوڈے ٹو بی نرشڈ بائی ہز باڈی، کہ میں اس کی جو ہے نرش کرنے کا مطلب ہوتا ہے فیڈ کرنا، کہ میں آج اس کی جو ہے اس جسم کو کھاؤں. ریپلائڈ دا گریٹفل لائن، اس جو ہے وہ شکر گزار جو ہے وہ شیر نے انہیں یہ جواب دیا کہ آج میرا یہ قسمت میں نہیں تھا کہ میں اس کا جسم کھاؤں. who then turned around and walked towards the distance. اور اس کے بعد وہ شیر وہاں سے مڑا اور وہاں سے چلتا بنا. walk towards the distance، وہاں سے کافی دور فاصلے پہ چلا. اب اس کا مورل لیسن یہ بنتا ہے کہ نبی اور اولیاء کرام اور جو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب لوگ ہوتے ہیں، برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور نہ ہی ان سے غیر متعلقہ بحث کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی چکی ہے وہ تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس میں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا اور قسمت یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کے متعلق زیادہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح حضرت عیسیٰ نے اس شخص کو بالکل سادہ الفاظ میں یہ بات کی کہ آپ کے پاس بھی سٹک ہوگی، آپ کے پاس بھی عصا ہوگا، لیکن آپ کے پاس میریکل کرنے کے لیے وہ پیور سول نہیں ہے جو شاید حضرت موسیٰ کے پاس تھی. تو یہاں پہ انہوں نے اس آسان طریقے سے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی. تو یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور اس کا ہم وکیبلری کی طرف موو آن کرتے ہیں. Thank you for watching this whole video.